तादेर रिसर्च करने के बाद एक रिसर्चर को, जिसका नाम एडम ग्रांट है, एडम ग्रांट को ये बात समझ आई कि दुनिया में इंसान 3 तरह के हैं। ये 3 तरह के इंसानों में ही, ये आज का लेक्चर जो है ये 3 तरह के इंसानों के बारे में ही। तो एडम ग्रांट ने ढूंढा कि दुनिया में 3 तरह की किस्म के जो लोग हैं, उनमें पहली किस्म वो है जो गिवर्स हैं, और दूसरी किस्म जो है वो टेकर्स हैं, तीसरी किस्म जो है ये मैचर्स हैं। ये 3 तरह के लोगों को इसने ढूंढा। इसने कहा सारे जो दुनिया के जितने भी इंसान हैं, 7-8 अरब की जो दुनिया है, ये 7-8 अरब लोग ये 3 ही तरह के हैं। ये या गिवर्स हैं, या टेकर्स हैं, या ये मैचर्स हैं। अब इनको समझना कैसे, पहले तो मैं बड़ा सादा ज़ुबान में समझाऊंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, और आप इर्द गिर्द ढूंढेंगे कि कौन से लोग गिवर्स हैं, टेकर्स हैं, कौन से फिर मैचर्स हैं, और आप फिर इसमें से किस कैटेगरी में हैं। और आप अगर इसमें से राइट कैटेगरी में हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, किस अंदाज से आप फॉलो करें तो आप तरक्की कर सकते हैं। पहली चीज़ गिवर्स ये वो लोग हैं जो अपने साथ जुड़े लोगों को किसी न किसी तरह की कोई आसानी देते रहते हैं। ये फौरी तौर पे सोचते हैं कि इनसे किसी को फ़ायदा क्या हो सकता है। ये बेगर्ज होते हैं, ये नेकी को याद ही नहीं रखते, ये अपनी कामयाबी को अपनी कामयाबी नहीं समझते, इसको एक इज्तमाई अमल समझते हैं और इसको कंपाउंडिंग समझते हैं, और ये मानते हैं कि ज़िंदगी का एक एक फ़र्द बड़ा ज़रूरी था। मेरी इस कामयाबी में, मेरी इस तरक्की में, इवन के मेरे तनकीद करने वाले, मेरे मुखालिफ, मेरी टांग खींचने वाले, मुझे बुरा भला कहने वाले, इवन के प्रोपेगेंडा करने वाले, सबके दम से मेरी ये कामयाबी है। वो ये मानते हैं कि बाद मुखालिफ भी अलामत होती है कि आप किसी सिमत में जा रहे हैं। ये मानते हैं कि तनकीद अलामत होती है कि आपने कुछ किया है। ये मानते हैं कि हासिद जो है वो बड़े अहम होते हैं, क्योंकि हासिद ये पहचान लेते हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि जो आपके खिलाफ को प्रोपेगेंडा कर रहा है, यानी झूठ बोल रहा है या एंगलिंग कर रहा है आपके खिलाफ, वो बड़ा अहम है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, सच तो बोल नहीं रहा, लिहाजा उसकी तामीर होने वाली इमारत मजबूत नहीं होगी। सच की बुनियादें भी मजबूत होती है और सच पे खड़ी इमारत भी मजबूत होती है, और सच पे खड़ी इमारत तादेर रहती है। अब ये जो गिवर्स हैं, गिवर्स को इन्होंने समझाने के लिए एडम ग्रांट ने एक बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, जो कि मैंने कभी फिज़िक्स में, मैट्रिक में या शायद इंटरमीडिएट में ये पढ़ा था। उसने कहा कि जो गिवर्स हैं ये रिपल इफेक्ट का पैदा करते हैं। रिपल इफेक्ट अगर आप कभी गूगल कीजिएगा, या जिनने फिजिक्स पढ़ी उन्हें तो फ़ौरन समझ आ जाएगा। रिपल इफेक्ट आप देखिए कि अगर एक पानी, बिल्कुल साकत पानी है, किसी टब में, किसी तालाब में, आप उस पानी पे एक कंकर फेंक दें, तो जो कंकर आप फेंकेंगे वो जैसे ही वहाँ गिरेगा तो उसके बाद वेव्स बनेंगी, सर्कल में वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, और जो वेव्स हैं वो फैलते 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 इवन किनारे तक जाएंगी। एडम ग्रांट का कहना है कि जो गिवर्स होते हैं उनकी सक्सेस रिपल इफेक्ट की तरह होती है। वो गिरते हैं, वेव्स बनती हैं, और किनारे तक भी किसी न किसी को वो वेव्स पहुंचती हैं और फ़ायदा होता है। यानी गिवर्स वो लोग हैं जिनसे जुड़े लोगों को किसी न किसी शक्ल में फ़ायदा हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि उनकी सक्सेस से किसी तरह का बेनिफिट दूसरों को ना मिल रहा हो। ये हो नहीं सकता कि उनके सोचने के अंदाज की वजह से किसी को फला खैर ना मिल रही हो। दूसरी किस्म जो है वो टेकर्स की है। टेकर्स वो लोग हैं जो हर वक्त अपना फ़ायदा सोचते हैं, ये हर वक्त अपना नफ़ा सोचते हैं, ये सेल्फिश होते हैं, ये लालची होकर सोचते हैं, ये मीन होते हैं, ये किसी का भला नहीं कर सकते। इनके लिए पंजाबी में जो टर्म है वो बेफैज़ लोग हैं। ये इनसे फैज़ नहीं होता, इनसे किसी की खैर नहीं जुड़ी होती। ये इवन कि अपने फ़ायदे के लिए किसी का बड़ा नुकसान कर देते हैं। ये एक बोटी के लिए बकरा ज़बह कर देते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना सोचते हैं और अपना सोचते हैं। इनके लिए कोई अहम नहीं होता, इनके लिए किसी का भला अहम नहीं होता, इनके लिए आखिरत कोई चीज़ नहीं होती, इन पे कोई मजहबी लेक्चर, दीन की बात भी असर नहीं करती, इनके ऊपर मॉरल्स भी असर नहीं कर रहे होते, क्योंकि इनका माइंड सेट है। टेकर्स का एक माइंड सेट है, गिवर्स का भी एक माइंड सेट है। और अभी मैं उस माइंड सेट को जब डिकोड करूंगा और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़हीन लोग जो हैं वो गिवर्स होते हैं। मैं आखिर में साबित करूंगा। अच्छा, अब टेकर्स जो हैं ये हर जगह अपना मुफाद देख लेते हैं। ये हर वक्त सूंघ रहे होते हैं कि इन्हें फ़ायदा कैसे हो सकता है। ये हर बंदे को अपॉर्चुनिटी की आंख से देखते हैं। ये हर बंदे को सोचते हैं इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये देखते हैं कि यहाँ पर फ़ायदा है, ये उस बंदे की जे करने लग पड़ेंगे, फ़ायदा ख़त्म हो गया उसे भूल जाएंगे। ये एहसान फरामोश होते हैं।
یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اپرچونٹیز کہاں پر ہیں. انہیں صرف اپنا فائدہ، اپنا مفاد، اپرچونٹیز اپنی نظر آتی ہیں، دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے کوئی بھلے سے بھلا کرے، اچھے سے اچھا کرے، یہ اس سے فائدہ لیں گے اور اس کے بعد بالکل اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں گے. یہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، شکریہ ادا نہیں کرتے، ان میں احسان مندی نہیں ہوتی، ان میں شکر گزاری کوئی نہیں ہوتی، اور یہ سارے کے سارے ٹیکرز ہوتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ، اس نے کہا یہ تعداد اس کے مطابق زیادہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی آپ دیکھیے گا پہلے میں نے جو قسم بتائی ہے وہ بالکل ایکسٹریم پازیٹیو ہے، دوسری جو قسم میں نے بتائی ہے وہ ایکسٹریم آپ کو نیگیٹو لگی ہوگی. تیسرے وہ لوگ ہیں جو میچرز ہیں. میچرز وہ ہیں، میچ سے نکلا ہے، میچ کرنا ہوتا ہے جیسے جوڑنا. میچرز کا مطلب ہے یہ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، یہ کسی کا فائدہ کرتے ہیں اگر انہیں فائدہ ملنا ہو، یہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کسی کا فائدہ کر دیتے ہیں. یہ نقصان نہیں کرتے، یہ میچ کرتے ہیں، سمپل. یہ ڈیل کرتے ہیں، یہ آپ کا فائدہ ہے، یہ میرا فائدہ ہے، اور یہ پوری زندگی کو اسی بنیاد پہ گزارتے ہیں کہ میں اس کے لیے اچھا کیوں سوچوں، اس نے کون سا میرے لیے اچھا سوچا. یہ اس اینگل سے سوچتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا بڑا تھن لائن ہے ٹیکرز کی اور میچرز کی. ٹیکرز جو ہیں وہ ان کے لیے جو بھلا بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے. ٹیکرز جو ہیں وہ ہر ایک سے کو فائدہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ میچرز جو ہیں، میچرز کسی کا نقصان نہیں سوچتے، یہ ہر جگہ ایک ڈیل کرتے ہیں. یہ کسی کو اگر کوئی فائدہ دے رہے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ سوچیں گے اس میں سے میرے لیے فائدہ کیا نکل سکتا ہے، بلکہ پہلے سوچ کے کہ میرے لیے فائدہ کیا ہے یہ پھر کسی کا فائدہ کریں گے. تو اس طرح سے ان کی پوری زندگی ڈیزائن ہوتی ہے. لہٰذا اس میں میچرز کی تعداد بہت زیادہ ہے. لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ویوپار کر رہے ہیں، فائدہ کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، بے شمار چیزیں کر رہے ہیں میچرز کی بنیاد پہ. اب یہ تین قسمیں ہوگی. ایڈم گرانٹ نے کہا کہ تعدیر ریسرچ کرنے کے بعد اور بہت سا مشاہدہ کرنے کے بعد اور ہسٹری کے بے شمار کریکٹرز کو پڑھنے کے بعد اور انسانوں کی زندگی پہ بہت سی ریسرچ کرنے کے بعد آخر کار پتہ لگا کہ اس میں سے سب سے زیادہ ذہین، سمجھدار اور وہ لوگ جو ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور جو ریئلی کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گیورز ہیں. اچھا، گیورز کی پاور کیا ہے؟ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. اس کا ماننا یہ تھا جو گیورز ہیں، گیورز کا کمال یہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا ایکو سسٹم پیدا کر دیتے ہیں، یا دینے کی وجہ سے، بانٹنے کی وجہ سے ایک ایسا ایکو سسٹم کریٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ خود نہیں کرتے، ایک اللہ کا نظام ایسا ہے، اس نیچر کا، کائنات کا، قدرت کا نظام ایسا ہے کہ وہ ایک ایسا ایکو سسٹم کریٹ ہو جاتا ہے. ایکو سسٹم کے ورڈ کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجیے گا، کیونکہ کئی لوگ سادہ بندے ہوتے ہیں وہ پھر سمجھ نہیں پاتے کہ ایکو سسٹم کیا. ایکو سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجیے گا کہ پانی سمندروں میں پڑا ہے، وہاں پر گرمی پڑتی ہے خط استوا پہ اور پوری دنیا کے سمندروں پہ، وہاں سے ویپوریشن کا پروسیس ہوتا ہے اور وہ ویپرز جو ہیں وہ سارے کے سارے اڑتے ہیں، ہوا میں جاتے ہیں، وہاں سے بادل بنتے ہیں، بادل ٹریول کرتے ہیں زمینی علاقوں سے ہوتے ہوتے، آخر کار یہ بادل اوپر چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، اور پہاڑوں پہ کیونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو یہ جو بادل ہیں یہ برف کی شکل میں وہاں پر گر جاتے ہیں. کچھ یہ زمینی علاقوں میں برستے ہیں، وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، جو یہ برف پڑی ہوتی ہے پہاڑوں پہ یہ میلٹ ہوتی ہے، وہاں سے پانی بہتا ہے، جھرنے بنتے ہیں، جھرنے ندیاں بنتی ہیں، ندیوں سے دریا بنتے ہیں، اور یہ دریا زمینی علاقوں سے ہوتے ہوتے واپس سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو بارشیں ہو رہی ہیں ان سے بھی پانی علاقوں سے، فصلوں سے، ندی نالوں سے ہوتا ہوتا ان دریاؤں کا حصہ بنتا ہے اور واپس اسی سمندر میں چلا جاتا ہے. اب یہ ایک پورا نظام ہے لائف کا، کہاں پر سمندر اور کہاں پر وہ ویپوریشن ہوئی ہے، کہاں پر بادل بنے ہیں، کہاں پر جا کے برسے ہیں، کہاں پر برف گری ہے، کہاں پر میلٹ ہوئے ہیں، کہاں پر یہ پورا ایک نظام، اور اس میں کتنی فصلیں لہلہا رہی ہیں، کتنے چرند پرند پانی پی رہے ہیں، کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہیں فلڈ آ رہا ہے، کہیں لوگ مر رہے ہیں، کہیں سے زندگی شروع ہو رہی ہے، کہیں بنجر زمینوں سے ایک پوری لائف شروع ہو جاتی ہے، کہیں زمین کا جو پانی کا لیول ہے وہ ہائی ہو گیا ہے، کہاں پر کسی کی چونچ میں کوئی دانہ چلا گیا ہے، کہیں پر کوئی ایک قطرہ جو ہے وہ کسی سیپ کے منہ میں گیا ہے، وہاں سے موتی بن گیا ہے. ایک پورا ایکو سسٹم وہ ایکٹیو ہو گیا. کہیں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، کہیں پر دریا جو ہے وہ بند توڑ کے سیلاب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا جو ایکو سسٹم مین پورا ایک میکانزم بن گیا، پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے، پورا ایک قدرت نے نظام چلایا ہوا ہے جس نظام سے یہ ساری کی ساری دنیا چل رہی ہے. یہ ایک ایکو سسٹم کی مثال ہے. اور اسی ایکو سسٹم کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، 2-3 مثالوں سے میں سمجھا دیتا ہوں. دوسری جو مثال ہے
وہ ایکو سسٹم کی انہوں نے اس کو نام دیا بٹر فلائی افیکٹ. یہ نام ہے بٹر فلائی افیکٹ کے نام سے. انہوں نے ڈھونڈا کہ دنیا میں ایک تتلی, بہت چھوٹی سی بٹر فلائی کا جو پر ہے اس کی جو موومنٹ ہے اس سے بھی ایک پورا ایکو سسٹم چل رہا ہے. یعنی اس پر کی حرکت سے بھی ہزاروں میل دور تک اس پوری دنیا پہ, اس کائنات پہ بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے. یعنی ایک حقیر سی چیز بٹر فلائی, جس کے پر کو ایسے پکڑ کے آپ پھینکیں بٹر فلائی کو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور بٹر فلائی مر جاتی ہے. جس کو ہلکا سا مسئلہ جائے تو ہاتھ پہ رنگ لگ جاتا ہے. اس بٹر فلائی کے ایک پر کی موومنٹ سے بھی کوئی افیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ افیکٹ کہیں نہ کہیں دنیا میں جا کے ویدر پہ, کاسموسس پہ, نظام پہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ڈال رہا ہے. نیکسٹ, امریکہ کے جنگلوں میں انہوں نے ڈھونڈا کہ شکاریوں نے ایک خاص طرح کے جانور کو مار دیا. انہوں نے ڈھونڈا کہ اگر وہ جانور مر جائے تو وہاں پر پوری اس کی بھی ایک ایکو سسٹم چل رہا ہے, کیونکہ وہ جو کہہ لیجئے شٹ کرتا تھا اس سے بھی کوئی کیڑے پیدا ہوتے تھے اور وہ کیڑوں کی خوراک ہوتی تھی, اور وہاں سے بھی کتنی فصلیں چلتی تھیں. یعنی یہ پورا نظام چل رہا ہے. ایک مچھر ہے, ایک چھپکلی ہے, ایک مکھی ہے, ایک اس کو کھانے والا چوہا ہے. اتنا بڑا کائنات کا نظام یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ آنکھوں سے دکھ نہیں رہا, لیکن یہ پورے کا پورا نظام ہے جو چل رہا ہے. اچھا, اب انہوں نے دیکھا کہ جو گیورز ہیں وہ اس ایکو سسٹم کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. یعنی دیکھیں, دراصل دینا, بانٹنا, تقسیم کرنا یہ رب کا ایک عمل ہے. ربوبیت جو اس کی صفت ہے, بانٹنا, وہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ جب کوئی بندہ تقسیم کرتا ہے, بانٹتا ہے, آسانی پیدا کرتا ہے, تو وہ ایکو سسٹم کی وجہ سے ان ریورس اس کی زندگی میں چیزیں بڑھنے لگ پڑتی ہیں. اب دیکھیں, یہ ایڈم گرانٹ کی جو ریسرچ ہے, جس کتاب کا نام گیو اینڈ ٹیک ہے, اگر میں ایک لمحے کے لیے پوز کر دوں اور 1400 سال پیچھے چلا جاؤں تو ہمارے اندر سے بھی سبحان اللہ نکلے گا. کیسے؟ اس طرح سے کہ الہامی کتاب قرآن مجید, اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم تقسیم کرتے ہو, میں بڑھا دیتا ہوں. دنیا کا کوئی کیلکولیٹر تو نہیں مانتا. کیلکولیٹر میں جب بھی تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم ہونے سے کم ہو جاتا ہے, بانٹتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے, بانٹنے سے مائنس ہو جاتا ہے. 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالیں آپ کے تو کیا بچتا ہے؟ باقی 97.5 97 روپے بنتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ 2.5 روپے جب تم نکالتے ہو تو بڑھ جاتا ہے. ہمیں آنکھ سے تو نہیں لگ رہا بڑھ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ وہ ایکو سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایکو سسٹم کیا کرتا ہے؟ ایکو سسٹم سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ میں نرمی آتی ہے. ہر وہ شخص جس میں ایمپتھی ہے, جو کسی کے دکھ کو نہیں سن سکتا, جو کسی کے درد کو دیکھے تو اسے درد محسوس ہوتا ہے, جس کو کسی کی پین محسوس ہوتی ہے, وہ ساتھ ہی آپ میں نرمی پیدا کرتا ہے. جب وہ آپ میں نرمی پیدا ہوتی ہے, ایمپتھی پیدا ہوتی ہے, تو آپ کے دل کی نرمی کی وجہ سے آپ کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے. آپ بڑا سوچ سکتے ہیں, آپ ایک وقت میں کئی اینگل سے چیزوں کو سوچ سکتے ہیں. آپ کی کرٹیکل تھنکنگ, آپ کی انالیٹیکل سکلز بڑھتی ہیں, آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. یعنی بانٹنے کا کہیں نہ کہیں جو باہر بانٹ رہے ہیں آپ کے اندر اثر پڑ رہا ہے, اندر کی کائنات پہ اثر پڑ رہا ہے. اور باہر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, آپ بانٹ رہے ہیں, آپ دراصل لاجک کے تحت تو ایک رسک لے رہے ہیں. کیسے؟ بانٹ رہے ہیں تو کم ہو رہا ہے, لیکن آپ بانٹ رہے ہیں تو آپ بھروسہ کر رہے ہیں کس پہ؟ اس اللہ پہ اور اللہ کے نظام پہ جو کہتا ہے کہ بانٹتے ہو تو بڑھتا ہے. جب آپ وہ کانفیڈنس کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, تو اس اعتماد کی وجہ سے زندگی کے چیلنج, زندگی کی مشکلیں وہ آپ کو چھوٹی محسوس ہوتی ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصورت قول, مصیبت آ گئی ہے, بلا آ گئی ہے, صدقہ کر دو ٹل جائے گا. حدیث کے بھی یہی الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام کا, میں کہتا ہوں ساری واقعات جو ہیں وہ فائنسٹ اور خوبصورت واقعات ہیں, لیکن یہ واقعہ مجھے بڑا ہی اپیل کرتا ہے. اس کو میں بہت بار سنا چکا ہوں, پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ آج کے لیکچر اور آج کی فلسفی کے ساتھ جڑ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں, اور امت کی ماں نے اس دن ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا ہوتا ہے. تھوڑا سا گوشت پڑا ہوتا ہے, باقی سارا بانٹ دیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں کو یہ فرماتے ہیں, بتائیے کیا بچا؟ تو وہ تھوڑا سا گوشت تو بچا ہوتا ہے, وہ دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ بچ گیا, باقی بانٹ دیا. آپ فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ بچ گیا. کائنات کا ذہین ترین انسان جس کا نام نامی ہمارے کلمے میں شامل ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے جو بانٹ دیا وہ بچ گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں جو تجوری میں پڑا ہے وہ بچا ہے, اصل میں جو تقسیم کر دیا وہ بچ گیا, جو آپ نے دوسروں کی زندگی میں ایڈ کر دیا وہ بچ گیا. اور ہم
تقسیم کیے بغیر، بانٹے بغیر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے الفاظ، مفہوم حدیث بتاؤں گا کہ لوگ کام میں، تجارت میں، سود میں مال کے بڑھنے کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے مال کا بڑھنا صدقات میں رکھا ہوا ہے، تقسیم کرنے میں رکھا ہوا ہے، بانٹنے میں رکھا ہوا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ پہلی میں نے آپ کو ایک سائیکولوجیکل ریزن بتا دی، جب آپ بانٹتے ہیں تو دل بڑا ہوتا ہے، ایگو ختم ہوتی ہے، ایمپتھی محسوس کرنے والا، کسی کے لیے درد محسوس کرنے والے کو رحم آتا ہے، یہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، یہ کیسے سروائیو کر رہا ہے، اس کی زندگی کتنی مشکل میں ہے۔ جو بندہ ایمپتھی محسوس نہیں کرتا، ایمپتھی محسوس نہ کرنے والا کرخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ جب بھی بیزاری آئے گی، چڑچڑے ہوں گے، آپ کا رویہ روڈ ہوگا، زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوگی، اپرچونیٹیز ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگ آپ کے ساتھ مل کے چلنا نہیں چاہیں گے، جو چل رہے ہیں وہ تنگ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ آہستہ آہستہ اکیلا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور لائف کا ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن جو ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ڈاکٹر رفیق ڈار NLP پڑھاتے ہوئے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کاروبار سوشل لوگوں سے چلتا ہے، اور سوشل لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا رویہ اچھا ہے، جو سلام میں پہل کرتے ہیں، جو جھک کے ملتے ہیں، جو چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی اہم سمجھتے ہیں، جو یہ غور کرتے ہیں کہ یار یہ سارے ہیں تو نظام چل رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں ہوں تو نظام چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے ہیں تو سب کے دانے پرونے سے تسبیح بنتی ہے اور یہ نظام چلتا ہے۔ یہ ہے گیورز کی فلسفی، یہ ہے بانٹنے والوں کی فلسفی۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جڑا، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی زندگی میں میرے ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں اگر پڑا تو میرے ہونے کا پھر فائدہ کیا ہے۔ یہ گیورز کی فلسفی ہے، اور اسی لیے دنیا کی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کرنے والے، وہ بزنس کی ہیں، وہ فلنتھروپسٹ ہیں، وہ بڑے بڑے اچیورز ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو گیورز ملیں گے۔ لیکن جب بھی آپ اب بات سنتے سنتے خیال فوراً آ جاتا ہے کہ ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بڑے پاورفل ہیں لیکن وہ بالکل گیورز نہیں ہیں۔ دو باتیں میں آپ کو بتا دوں، بعض اوقات ہم نہیں جانتے ہوتے لیکن بندہ گیور ہوتا ہے، ممکن ہے وہ بھی کوئی چیریٹی کر رہا ہو، ممکن ہے وہ سخاوت کر رہا ہو، آپ کے نوٹس میں نہ ہو۔ اچھا، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ گیور نہیں ہوتا اور وہ مال اس کے لیے پنشمنٹ بنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی ترقی، بعض لوگوں کی کامیابی، بعض لوگوں کی شہرت ان کے لیے پنشمنٹ بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک ایسی کامیابی، ایک ایسی ترقی اور ایک ایسی پروگرس جس میں آپ اپنے خالق کو بھول جائیں، آپ مخلوق کی خدمت کرنا بھول جائیں، آپ دوسروں کو آسانی دینا بھول جائیں، آپ اس کو اپنا ٹرک، اپنا کمال، اپنی عقل اور اپنی یہ سمجھ بیٹھے ہیں، سمجھ لیں زوال شروع ہو گیا۔ کیونکہ اس ساری اپروچ سے تکبر پیدا ہوگا۔ تکبر ایک ایگو کی شکل ہے، اور ایگو پہ میرے بے شمار لیکچرز ہیں، اور جب بھی ایگو ہوگی تو وہ جو ایک ایکو سسٹم جس کی میں نے بات کی ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، اور یہی ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ ٹیکرز کے ساتھ۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری تھی۔ ان کی سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بانٹیں گے تو کم ہو جائے گا، اگر دوسرے کی مدد کریں گے وہ آگے نکل جائے گا، اگر ہم دوسروں کو امپاور کریں گے وہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ یہ احتیاط کرنے کی بجائے شدید انسیکیور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، اور ہاتھ تنگ ہونے سے دل تنگ ہوتا ہے، اور دل تنگ ہونے سے رویے میں سختی آتی ہے، اور رویے میں چڑچڑاپن، بیزاری، سختی اور گھٹن آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے کنی کترانا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے دور رہنے لگ پڑتے ہیں، انہیں اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا سیلف کانفیڈنس شدید شیک ہوتا ہے، ان میں کہیں نہ کہیں خوف اور خطرے پائے جاتے ہیں، خدشوں سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں خدشے ہوتے ہیں لیکن ٹیکر میں خدشے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو اپنی اچیومنٹ، اپنی پروگرس، اپنا اقتدار، اپنی کامیابی، اسے لگتا ہے یہ ٹرک ہے۔ جب ٹرک لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تادیر، اسے بھی پتا ہوتا ہے تادیر تو نہیں رہنی، لہٰذا وہ شدید انسیکیور ہوتا ہے۔ وہ اپنی کرسی کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے اختیار کے لیے، ایون مال و متاع کے لیے شدید اس میں ہوس اور لالچ پایا جاتا ہے۔ یہ لالچ میں آپ کو واضح کرتا ہوں، دین کہیں بھی مال جمع کرنے کو برا نہیں کہتا، دین در اصل لالچ کو برا کہتا ہے۔ مال برا نہیں ہے، مال کو بے مقصد جمع کرنا اور مال کو شدید انسیکیورٹی میں صرف اکٹھا ہی کرتے رہنا، صرف اکٹھا کرتے رہنا، جمع معلومات دادا، وہ صرف جمع کرنا اس لیے کہ آپ میں انسیکیورٹی ہے، اس کو شدید ڈسکریج کرتا ہے دین۔ اور یہ ٹیکر کی فلسفی ہے۔ ٹیکر سمجھتا ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہم سیکیور ہوں گے، ٹیکر سمجھتا ہے جتنا جمع کریں گے اتنا زیادہ ہم زیادہ طاقتور ہوں گے، ٹیکر سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم لوگوں کو استعمال کریں گے، مینوپولیٹ کریں گے، یوز کریں گے، آگے نکلیں گے، اتنا زیادہ ہم آگے نکل جائیں گے، لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ لاشعوری طور پہ کمپٹیشن کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، ان میں شدید حسد پایا جاتا ہے ٹیکرز میں۔ اور ایڈم گرانٹ کے مطابق دنیا کے جتنے بھی ٹیکرز ہیں
ان کا جرنی لمبا نہیں ہوتا. یہ بہت سا اکٹھا بھی کر لیں تو ان کا جمع ہوا ان کا اکٹھا کیا ہوا دوسروں کے کام آتا ہے, ان کے اپنے کام نہیں آتا. یعنی یہ بہت سا جمع کرتے ہیں, نا اہل اولاد بعد میں اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. عدالتوں میں بچے لاڑے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے, ان کی پراپرٹی کے لیے, ان کی جائیداد کے لیے اور ان کی چیزوں کے لیے. اس کے مقابلے میں گیورز نے بانٹا ہوتا ہے, اس بانٹنے کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, ان کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. لوگ ان کے کام آنا چاہتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, ان کے ایسوسیٹس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, ان کی داستان سننا چاہتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کا حوالہ دیتے ہیں. ایون کہ فراڈیا کئی لوگ 2 نمبر جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کا نام لے کے 1 نمبر کام کروا لیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ گیورز کا امپریشن اچھا ہوتا ہے, گیورز کی ہوا اچھی ہوتی ہے, گیورز کا ایک ویار ہوتا ہے, گیورز کی ہمیشہ فالوئنگ ہوتی ہے, گیورز کے ساتھ دنیا جڑی ہوتی ہے. ٹیکرز کا کمال یہ ہوتا ہے, ٹیکرز کو اپنی جگہ بدلنی پڑتی ہے, بار بار ٹاؤن بدلنا پڑتا ہے, ہجرت کرنی پڑتی ہے, ان سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. یہ بڑی تیزی کے ساتھ انہیں اپنا علاقہ تک چھوڑنا پڑ جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جیسے جیسے یہ ایکسپوز ہوتے ہیں, جیسے جیسے دوسروں کو ان کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے, ویسے ویسے ان کے لیے اپرچونیٹیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کی ہوا اچھی نہیں ہوتی, ان کے لوگ حوالے نہیں دیتے, یہ ہمیشہ عبرت کی مثال بنتے ہیں. اب تیسرے جو میچرز ہیں, میچرز بہت اچھے لوگ ہیں, کام کریں گے, کاروبار کریں گے, گیو اینڈ ٹیک بڑی اسٹریٹ فارورڈ کریں گے, لیکن کوئی مارولس سکسیس حاصل نہیں کر سکیں گے, کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے, کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکیں گے. اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیونکہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں, ای کامرس کا کاروبار کرنے جا رہے ہیں, آپ کے لیے ٹیک ہوم لیسنز ہیں کچھ. نمبر 1, خیر کو پروموٹ کرنا شروع کریں. کسی کے کام آتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. نیکی کر دریا میں ڈال. لیسن کیا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر دریا میں ڈال. کیوں؟ نیکی جب آپ کرتے ہیں اور دریا میں ڈالتے ہیں, یعنی بھول جاتے ہیں اس کو کر کے, تو وہ کہیں نہ کہیں چلنا شروع ہوتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. ممکن ہے وہ شخص واپس آ جائے اور کبھی پلٹے کبھی لوٹے, اور کامیاب ہو کے آ کے آپ کو کہے, شکریہ کے ساتھ پھول رکھے, کیک رکھے اور چاکلیٹس رکھ کے کہے کہ آپ نے مجھے کبھی پڑھایا تھا, گائیڈ کیا تھا, رستہ دیا تھا, آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں. اور ممکن ہے وہ شخص سامنے نہ آئے, اس کا چہرہ بدل جائے, کوئی اور آ جائے. اس کائنات میں اللہ کی جو زمین ہے اور جو انسان ہے, وہ آپ دیکھیں 7 ارب بہت بڑی آبادی ہے, اپرچونٹیز اربوں میں ہیں. پتہ نہیں ہے کہ وہ نیکی چلتے چلتے جوان ہو کے کب پلٹے اور کب آپ کے لیے کوئی آسانی کی شکل بن جائے. لہٰذا دوسروں کو پروموٹ کریں, آسانیوں کو پروموٹ کریں, خیر کو پروموٹ کریں. اگر ہو سکے دوسروں کے لیے, آنے والے کے لیے سوچا کریں, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے سوچا کریں آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے دعا کرنی شروع کر دیں. دل سے دعا کریں کہ اللہ میاں تو ان کے لیے آسانیاں کر دے. دل سے دعا کریں کہ وہ مالک اپنی عطا کر دے, اپنا کرم کر دے, اپنا فضل کر دے اور آسانیاں کر دے. نمبر 2, یاد رکھیے گا ٹیلنٹ کو ڈسکور کیا کریں. تمام کے تمام گیورز میں ایڈم گرانٹ نے کہا ایک سملر خوبی دیکھی گئی ہسٹری میں, دنیا میں, آٹو بایوگرافیز میں, جتنے گیورز ڈھونڈے ان سب میں ایک چیز سملر تھی, یہ ٹیلنٹ کو بڑی جلدی پہچان لیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خوبی ہے. ان کی یہ اسکل بڑی اچھی ہوتی ہے, یہ لوگوں کو پرکھنے میں, لوگوں کو سمجھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. اور یہ ٹیلنٹ کو پہچان کے اس کی قدر کرتے ہیں, یہ اس کو ویلیو دیتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ اس کے دم سے میرا کام چل رہا ہے, لہٰذا اس کو ماننا چاہیے, اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے, اور بدلے میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ میری کامیابی صرف اگر میری کامیابی ہے تو میرے گلے پڑ جائے گی, لہٰذا یہ دوسروں کو کامیاب کرتے ہی کرتے ہیں. ان کے ساتھ جڑا ہر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چلتی بس ہے اس کے ساتھ بندھی ہوئی ٹاکی, ایک چھوٹا سا ٹکڑا, وہ بھی اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ بس اڑتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے, تو پیچھے بندھی ہوئی ایک ٹاکی, ایک چھوٹا سا ایک لیر جو ہے کپڑے کی, وہ بھی اڑتی ہوئی جاتی ہے اسی سپیڈ سے, کیونکہ سپیڈ بس کی ہوتی ہے, اس لیر کی نہیں ہوتی. بندھنے کی وجہ سے, ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کی بھی فلائٹ بس والی بن جاتی ہے. نیکسٹ میرا آپ سے ایک بڑا اچھا مشورہ ہے کہ سب سے بڑا صدقہ جو ہے نا وہ مسکراہٹ اور اخلاق ہے. یعنی صدقے کی بہترین شکل ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کے لیے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سے جائیں, اخلاق سے بات کریں, آسانی دیں, اچھا رویہ رکھیں, 2 میٹھے بول بولیں, آپ کا کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا. چائنیز بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں اسے دکان ہی نہیں کھولنی چاہیے, یعنی اس کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ مسکراہٹ, اخلاق, اچھا رویہ, اس سے کاروبار آگے بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جی, ہمیشہ یاد رکھیے گا گیورز انیشیٹ کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. سلام میں پہل کرنا, یہ سارا دین ہے.
1400 سال بعد آج ایڈم گرانٹ جیسا بندہ ایک ریسرچر ریسرچ کر کے گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہا ہے اور کتاب لکھ رہا ہے، اور دنیا میں کتنی زبانوں میں یہ کتاب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اور ملینز میں اس کی کاپیز بک رہی ہیں، تو دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ تمام کے تمام گیورز انیشیٹ کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایگو نہیں ہوتی ہے، ایگو کو مسل دیتے ہیں، یہ معذرت کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا کمال کیا ہوتا ہے، یہ سب سے خوبصورت ان کی خوبی ہوتی ہے، یہ انسپائر کرتے ہیں، یہ امپریسو ہوتے ہیں، یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سیلنگ، بیچنے کا سب سے بڑا جو ہنر ہے وہ انسپریشن سے ہے۔ اگر آپ امپریس نہیں کرتے، انسپائر نہیں کرتے اپنی بات چیت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے پروڈکٹ سے، اپنی سروس سے، اپنے رویے سے، وعدہ پورا کر کے، وقت سے پہلے کہیں پہنچ کے، تو دنیا آپ کے ساتھ نہیں چلے گی۔ لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں، یہ امپریس کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ٹیک ہوم لیسنز ہیں آپ کے لیے، آپ اس سارے کے سارے آج کے لیکچر میں اس مائنڈ سیٹ کو ضرور سمجھیے گا۔ اکیلے کامیاب نہیں ہونا، دعا مانگیں کہ یا باری تعالیٰ میں ساتھ ملاؤں گا، لوگوں کو ساتھ جوڑوں گا، اکیلے آگے نہیں بڑھوں گا، ترقی کروں گا۔ اور سب سے خوبصورت چیز میں آپ کو بتاؤں، جو جینٹل مین ہوتا ہے، یہ ایک خوبی ہے، میں نے بھی اس کو سیکھا ہے، ایکوائر کیا، لرن کیا، امپروو کیا، پیدائشی نہیں ہے۔ جینٹل مین اپنے ساتھ پرانے لوگوں کو چلاتا ہے، لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ رابطے میں رہتا ہے، وہ کنیکشن میں رہتا ہے، وہ کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے، وہ کسی کے کام آتا ہے، نہ آ سکے دعا کرتا ہے۔ میری بہت ساری دعائیں، اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔